नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम जावेद सैयद साहब, जो कि हमारे शहर टोरंटो के एक फ़आल और मशहूर और मकबूल समाजी कारकुन हैं और सियासी और समाजी और तहजीबी और मुआशी और माशती समझ बूझ रखते हैं और हमारी वैल्यूज़ जो हैं, हमारी अक़दार हैं, उसके पासबान हैं और यहाँ पर बहुस्न खूबी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कनाडा में। और इनका ताल्लुक़ चूँकि बैकग्राउंड सियासी समाजी और सकाफ़ती इक़्तिसादी हवालों से पाकिस्तान से है और ये लाड़काना की पैदाइश इनकी है, वहीं के परवरदा हैं। इनके वालिद साहब सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मुल्क की खिदमत करते रहे। तो अपने प्रोग्राम ब्रेक से पहले हम इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और हम उस मकाम तक पहुँचे थे जबकि जावेद सैयद साहब बता रहे थे कि क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौजूदा सूबों ने उस तहरीक में जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके पेशवाओं ने, उनके लीडर्स ने जो हिस्सा लिया है उसको हमें मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, उस पर सताइश करनी चाहिए। और ये कि इससे पहले कि हम किसी को गद्दार कहें या बागी कहें या चोर कहें, उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि इस तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ में इसका और इसके बड़ों का क्या ताल्लुक़ रहा है हमारे मुल्क से। जी जावेद सिंह जी तस्लीम साहब, मैं पहले उन साहब का नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन उनका नाम था ईसा काजी साहब। ईसा काजी साहब जो थे बलूचिस्तान के जो थे, वो 1947 से भी बहुत पहले 1942 में ही उन्होंने मुस्लिम लीग वहाँ कायम कर दी थी जी, बलूचिस्तान के अंदर जी। तो बाकायदा बलूचिस्तान के नौजवानों ने बलूचिस्तान जो थे उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के फैसले को लब्बैक कहा था। तो ये जो एक मिथ आजकल फैलाई जा रही है कि साहब वो जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया जाकर, ये बिल्कुल गलत बात है। और पाकिस्तान जो है वो बेसिकली किसी सरहद का नाम नहीं है कि आपने बलूचिस्तान, आपने जनाब 1971 के अंदर मुल्क खो दिया। भाई मुल्क खोआ जब जाता कि जब वहां पर कोई और अक़वाम आके बैठती, लोग तो वहां के वहीं रह गए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, मैं फिर वापस आऊंगा सिंध के ऊपर। देखिए, सिंध का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। और फिर जब यूपी, सीपी, बिहार, हैदराबाद, गुजरात और दुनिया जहां से जब महाजिर वहां आए ईस्ट पंजाब से, सिंध ने उनको गले से लगाया है और उनको किसी भी किस्म के एहसास नहीं होने दिया कि वो यहां पर महाजिर हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहा? ये सिलसिला बड़े आराम से 1962-63 तक चलता रहा। 64 के अंदर सिंध के अंदर एक शोशा छोड़ा जाता है कि साहब पाकिस्तान को कुछ ताकतों ने तो कभी तस्लीम ही नहीं किया और वो हकीकत में कोई अर्ज भी नहीं था, क्योंकि समझ में भी बात आती थी कि आपने उनको मुल्क के 2 टुकड़े किए थे। तो उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से डिसस्टेबलाइज किया जाए पाकिस्तान को। तो वो और कुछ नहीं कर सकते थे। वो ये जरूर कर सकते थे कि अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों को हकूक नहीं मिल रहे हैं और उनके साथ एहतसाल हो रहा है तो वो उनकी तरफ देखें। जैसे आज आप देखते हैं कि बलूचिस्तान से कुछ लोग जो है मदद मांगते हैं पड़ोसी मुल्कों से कि साहब आप हमारी मदद करें। इस तरह से उस वक्त कुछ लोगों ने पड़ोसी मुल्कों से मदद मांगी कि साहब हमारे साथ एहतसाल हो रहा है और ये हो रहा है, और उस पर फिर उनको वहां पर पोल्यूटेड किया गया और एक ऐसी फिजा बनाई गई जिस फिजा में जो एक भाईचारे की जो फिजा थी, यानी मुझे अच्छी तरह याद है तस्लीम भाई 1964-65 में और लाड़काना के अंदर ये माहौल था कि उस वक्त इस कदर बड़े पैमाने पे मुशायरे हुआ करते थे कि उन मुशायरों के जो शोराए कराम है वो आकर एक एक हफ्ते लाड़काने में रहा करते थे। देखे ना, मुझे भी याद है उस जमाने में मोहसिन भोपाली साहब तो वहीं रहते थे, हिमायत अली शाहिर साहब भी हैदराबाद में हुआ करते थे, इसके अलावा काबिल अजमेरी साहब जितने बड़े शायर वो हुआ करते थे, और अपने उस्ताद कौन अकबर आबादी थे ना, वो रमज शाह जहांपुरी थे, और ये कि जो रिसाला निकालते थे ना, अब देखें मैं उनका नाम मेरे जहन से, वो उस्ताद शायर थे, नहीं बहुत सारे शायर अंदरूनी सिंध में रहा करते थे। तो मुझे ये बताइए कि ना, फिर वह बात मैं वहीं पर लेके आना चाहता हूँ
کہ آپ کا تعلق چونکہ اندرون سندھ سے ہے، لاڑکانہ سے ہے، وہیں کی آپ پروردہ ہیں، تو اندرون سندھ بھی کیا یہی حالات ہیں؟ کہ لوگوں کو یہی شکایت ہے جیسے کراچی میں، حیدرآباد میں اور میر الخاص میں، سکر میں ہے کہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے؟ اندرون سندھ بھی غیر سندھی بولنے والوں کے ساتھ کو بھی یہی شکایت؟ نہیں، میں آپ سے یہی بتا رہا تھا کہ 1964-65 تک ایسی کوئی بات نہیں تھی سندھ کے اندر، کسی قسم کا بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہتے تھے، نہ مہاجروں کو مہاجر کہلوانے کی ضرورت تھی، نہ سندھیوں کو سندھی کہنے کی ضرورت تھی، کسی کو کسی چیز پر کوئی نہیں تھا، اچھا تھا، برا تھا۔ لیکن پھر جب ان کے اندر وہ ایک تعصب کی وبا آئی اور اس کو بڑھاوا دیا گیا، تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک طرح کا ایک سٹینڈ لینا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کو اکثر سندھ کے اندر جو 1967 68 69 کا دور اگر یاد کریں، آپ کو بھی یاد ہوگا، تو وہاں پر پھر وہ جناب پناہ گیر اور مکڑ اور یہ اس قسم کے جملے جو تھے سننے کو ملتے تھے، جو بہت بڑے پیمانے پہ نہیں تھے اتنے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل۔ کیوں کہا گیا ایسا؟ دیکھیں، میں اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں پاکستان کا جو اس وقت جو جن لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں اور پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی ایم سید صاحب، جی، تو انہوں نے جی ایم سید صاحب کی پھر کچھ اس وقت کی موجودہ قیادت کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا تھا۔ پتہ نا، میں قطع کلام کرتا ہوں ان دی لائٹ سائڈ، لیکن نا جب میں نے آپ کا نام سنا نا جاوید سید، تو میں سمجھا کہ نا آپ کی شکل دیکھ کے، فوٹو دیکھ کے میں بھی سمجھا کہ آپ بھی جی ایم سید صاحب کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ سید کو آپ نے واضح سید سے ملا دیا۔ تو جی ایم سید صاحب جو تھے، انہوں نے جب ان کے کچھ اختلافات ہو گئے 1948 میں، ان کے قائد اعظم کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر ایک جو آئسولیشن کی وجہ سے انہوں نے ایک سٹینڈ بنایا کہ صاحب یہ جو ہم نے کاز اور جس تحریک کے لیے ہم چلے تھے اس میں کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ پھر بڑھتے ٹک ٹو مچ ٹائم، اور انہوں نے پھر کچھ ایسا لٹریچر لکھا سندھی کے اندر، اور انہوں نے باقاعدہ سندھی انٹلیکچوئلز کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نازیبہ ہوئیں اس پلیٹ فارم سے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز آئی، اور آتے 70 آ گیا، اور 70 جب آیا، جب بھی ابھی اتنی بات بری نہیں ہوئی تھی، لیکن جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی پاکستان کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں ایک جگہ آپ کی تھوڑا سا میں وہاں ایک حوالہ دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میرے والد جو تھے ان چند لوگوں میں سے جو ہیں، جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی معرض وجود میں لاہور میں آئی ڈاکٹر مبشر کے گھر پہ، اس وقت جو لوگ لاڑکانہ سے گئے تھے اس میں ذوالفقار علی بھٹو، ممتاز علی بھٹو صاحب کے ایک کزن تھے سردار پیبرس خان بھٹو، اور میرے والد سید احمد دہلوی، یہ لوگ تھے جو پارٹی بنانے گئے تھے۔ اور آج میں ہسٹوریکل ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شاید ممکن ہے چند لوگوں کے علاوہ شاید کسی کو پتا نہ ہو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل نام جو پہلے رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا بھٹو پیپلز پارٹی۔ اچھا، اور اس کا میں باقاعدہ یوں گواہ ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا فلیگ بھی دیکھا تھا، اور میں نے اس کا اپنی آنکھوں سے میں نے اس کے پیپرز بھی دیکھے تھے، لوگو اور میں نے سب دیکھا تھا، جی میں نے دیکھا تھا۔ یہ 1967 کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں 1967 میں مجھے یہ چیز میرے سامنے آئی، میرے مشاہدے میں آئی تھی، اور بھٹو پیپلز پارٹی تھا۔ لیکن کیونکہ جے رحیم اور ڈاکٹر مبشر، ان کی بڑی ویژن تھا اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو لکھنے میں، جے رحیم صاحب کا اور ڈاکٹر مبشر کا، دنیا جانتی ہے یہ بات۔ ان لوگوں نے اس وقت اس بات پر اعتراض کیا کہ بھٹو پیپلز پارٹی مینس اٹس گوئنگ ٹو بی محدود ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی پارٹی کا نام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور پہلے جو فلیگ بنا تھا بھٹو پیپلز پارٹی کا، وہ فلیگ آج بھی مجھے یاد ہے کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کی جگہ پہ گرین کو ریڈ کر دیجئے اور وائٹ کو یلو کر دیجئے، یہ فلیگ تک میں نے دیکھا تھا۔ اچھا، ممکن ہے اگر یہ میرا پروگرام قائم علی شاہ وغیرہ جیسے سنیں جو بہت پرانے سینئر لوگ، یا تاجدار جو صاحب ہے، شاید وہ سنیں تو وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ یہ بہت ہی
ایسی بات ہے جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئی ہے، میں آج آپ کے یہ پروگرام میں دے رہا ہوں، اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بات تھی۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ 3 جھنڈے اس بات بنائے۔ پہ مطلب انہوں نے روکا تھا، انہوں نے روکا، یہ میرے والد نے خود مجھے بتایا لاہور میں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ چند لوگ جو سندھ سے گئے تھے، ان کا یہ اصرار تھا کہ بھٹو پیپلز پارٹی بنے۔ اچھا، تو جب انہوں نے، میں چاہوں گا چونکہ یہ تاریخی بات آپ کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، جی، اور یہ ریکارڈ پہ جائے گا ظاہر ہے، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کی آگاہی میں آئے گا، تو میں چاہوں گا کہ جس طرح جن لفظوں میں انہوں نے ان کو روکا تھا اس کی وضاحت کی تھی نا، مجھے سندھی میں بتائیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ نہیں، وہ تو روکنے والے تو سندھی نہیں تھے، لیکن سندھیوں کے لیے بتائیں مجھے کہ میں میرے خیال میں اس کو آپ سندھ سے نہ جوڑیں، اس کو آپ اس بات کو سندھی زبان کی بات کر رہا ہوں، ہاں اس کو سندھ سے نہیں جوڑیں، لیکن اگر آپ کو ایسی اگر آپ کو ایسی کوئی سندھی کا، تو میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں سندھی کا، جو ہم اس زمانے میں جو ہم اسٹوڈنٹ سیاست کرتے تھے لاڑکانہ نہیں، دیکھنے سے ایسا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نا آپ نے اتنی اہم چیز بتائی ہے، منظر عام پہ لے کر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ابتدائی نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا تھا کہ بھٹو پارٹی۔ ماں تہاں کے بدھایا جے بھی ہن زمانے میں جے اوائلی پاکستان پیپلز پارٹی جا جے بھی ورکرز آہن، ہنن میں جیکو ماں سمجھا تو اج کل تو جیکو قائم علی شاہ صاحب آئے، باقی تو کافی حد تک گزارے ویا آئیں، کو ماں سمجھا تو کو اد انجام بھی جیرو ہوجے، ماں سمجھا تو لاڑکانے میں شاید عبدالرزاق سومرو صاحب بھی آہن، کو ہی گال کے وٹنس کندا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بفور پاکستان پیپلز پارٹی جے نالے اچن سے پہروں سندھ بھٹو پیپلز پارٹی جو نالو ہو، پر وہ پبلکلی باہر نہ ویو، اور وہ باہر نہیں جا سکا، وہ میڈیا پہ نہیں گیا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے گواہ کون ہیں؟ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو وہاں پر اس وقت موجود تھے۔ اس میں حیات کتنے لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قائم علی شاہ بھی شاید پیپلز پارٹی کے بہت بنیادی لوگوں میں سے ہیں، اور لاڑکانہ کے اندر اس وقت ایک آدھ 2 لوگ ہیں، ممتاز صاحب زندہ ہیں، ممتاز صاحب زندہ ہیں، مطلب ممتاز علی بھٹو صاحب زندہ ہیں، اہم لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، ممتاز علی بھٹو صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے۔ بالکل ممتاز علی بھٹو صاحب اگر یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کی بالکل تصدیق کریں گے کہ میں کون ہوں۔ میں سید احمد دہلوی صاحب کا بیٹا ہوں، وہ سید احمد دہلوی جو دست راست تھے بھٹو صاحب کے، میرے والد کے جو تعلقات تھے بھٹو صاحب سے، بھٹو صاحب کی جتنی، اچھا یہ بھی بتا دیں تو یہ تجویز بھٹو صاحب کی اپنی تھی کہ ان کے نام سے ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی گواہی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ ہاں، خواہش کے اندر دیکھیں جب سندھ سے لوگ آئے تھے پیپلز پارٹی بنانے کے لیے، اس میں امین فہیم کے والد طالب المولا صاحب بھی تھے، اور ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے پیپلز پارٹی کے، جو چیدہ لوگ تھے سندھ سے گئے تھے، کیونکہ بہت بڑا اجتماع تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ پارٹی تو بنی تو مبشر صاحب کے گھر پہ ہے لاہور میں، سمجھے صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے پہلا دفتر جو کھلا ہے وہ لاڑکانہ میں کھلا تھا، جس کی نظامت جو تھی میرے والد کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب نے آ کے اس آفس کا افتتاح کیا تھا، اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے ABC امریکن برٹش جو ٹی وی تھا، اس کے کیمرہ وہ آیا تھا، اور یہ اس تقریب کے ماسٹر آف سیریمنی جو تھے آپ کے والد صاحب تھے؟ میرے والد جو تھے، کیونکہ وہ آفس جو کھلا تھا لاڑکانہ کا پہلا، کیونکہ دیکھیں نا وہ جب 1967 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی بارز وجود میں آئی ہے، اس وقت تو لاڑکانہ کے اندر بھٹو صاحب کے قریب لوگ آ نہیں رہے تھے، لوگ ڈرتے تھے ایوب خان سے، اور موجودہ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہاں کی اس زمانے کی، وہ تو کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یہ تو بہت جرری اور بہادر لوگوں کا کام تھا جو اس وقت بھٹو صاحب کا ساتھ دیتے۔ تو بھٹو صاحب کا تو جو لوگ ساتھ دیا کرتے تھے وہ تو بیچارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے مفلق الحال، یعنی کہ انہوں نے پھر ایوب خان کا سہارا کیوں لیا؟ کس نے؟ بھٹو صاحب نے۔ کب؟ ان کو ڈیڈی کہتے تھے بھائیو؟ وہ دور تھا جب انہوں نے فارن منسٹر جب تک وہ رہے، فارن منسٹری تک انہوں نے بھٹو صاحب نے ایوب خان کو ضرور بے شک انہوں نے عزت بھی دی، تکریم بھی دی۔ بھٹو صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، اور بائی نیچر ہی واز اے گریٹ، سچ اے گریٹ مین، یو نو۔ پاکستان کی جو بھی شخصیات ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر ایک وقت ہم دیکھتے ہیں ہے نا کہ انہی بھٹو صاحب نے ایوب خان کی مخالفت کی۔ بالکل، دیکھیں مخالفت، بھٹو صاحب کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا جو بہت پیارا تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے میں کبھی بھی اصولوں سے سودے بازی نہیں کروں گا،
لیکن آپ یقین مانیے کہ المرتضی لاڑکانہ کے اندر مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس قدر بھرپور طریقے سے بھٹو صاحب ایوب خان کی مخالفت کیا کرتے تھے 1967 میں، لیکن بھٹو صاحب نے کبھی ایوب خان کے اپنے گھر میں لگے ہوئے پکچرز جو تھیں وہ کبھی نہیں ہٹائی. وہ تو سچ ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں ہٹی. اس طرح سے نہیں ہوا. نہ کبھی انہوں نے کوئی ایوب خان کے اوپر کوئی رقیق جملے کہے، جیسے آج ہماری موجودہ سیاستدان یہ جو ممولے بہت غلط سمجھے صاحب، جو کوئی میئر کی شکل میں اور کوئی گورنر کی شکل میں اور جو وزراء کی شکل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس تماش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ یہ ہماری گفتگو کہاں سنی جا رہی ہوگی. وہ ان کے حاشیہ بردار جو ہیں، سمجھے صاحب، عہدیدار جو ہیں، وہ دیکھیں ان کی زبان دیکھیں. ان کی کہنے کو تو جناب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں اور اتنی زبردست کرکٹ کے ہیرو ہیں، انڈیا کے اندر اتنا ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کو اتنا مانا جاتا ہے، لیکن جو ہم نے 2014 کے اندر اسلام آباد میں جو زبان سنی، دیکھیں وہ زبان تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی کہ ان کے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے قریب سے بھی گزرے. دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی، لیڈرز بھی اور وزراء بھی بول رہے ہیں میرے بھائی، اور پارٹی کے سربراہ بھی بول رہے ہیں. بہرحال تو یہ بہت غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج کل تواتر کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ میں تو کہوں گا پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری نئی نسل کا اخلاق خراب ہو رہا ہے نا، ان کی تربیت غلط ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نا بیرون ملک جو ہے نا ہم لوگوں کی جو بدنامی ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ تہذیب یافتہ قوم کہلاتے تھے، ترقی یافتہ نہیں تھے، ترقی پذیر تھے، لیکن تہذیب یافتہ قوم کہلایا کرتے تھے. لیکن آج وہی قوم نا اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھی آپ کے لوگ تو گالیاں بکتے ہیں، آپ کے لوگ تو یعنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں، آپ کے لوگ تو گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. ایون دو اسمبلی کے پارلیمنٹ کے فلور پہ غلط زبان استعمال کی جاتی ہے، محض اپنے سربراہ کو، اپنے حکمران کو یا اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے. تو یہی ہوا ہوگا بھٹو صاحب کے ساتھ کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا کہ نہ بھٹو صاحب اپنی پارٹی کا نام اپنا بھٹوز پیپلز پارٹی رکھیں آپ. تو بہرحال یہ ہوا. لیکن ہم پھر واپس آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ نے اندرون سندھ کا آپ نے فرمایا کہ نا کہ وہاں پر پہلے کی بات کیا، ویسے حالات نہیں تھے، اچھے لوگ رہا کرتے تھے، مل بانٹ کے رہا کرتے تھے. اس میں مطلب نہ صرف یہ شاعر ادیب تھے بلکہ اداکار جو محمد علی کو ہم کیسے بھول جائیں گے. محمد علی وغیرہ تو یہ تو حیدرآباد تک کی بات ہے. میں آپ کا اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نا جو شہری علاقے ہیں، بڑے علاقے ہیں جس میں کراچی سارے فہرست ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں تو کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل تسلیم صاحب، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دلوں میں جگہیں بنائی جاتی ہیں، دلوں میں جگہیں کی جاتی ہیں، محبت اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اسائنمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی کارروائیاں کی جائیں، ایسی منافرت پھیلائی جائے کہ جس کے سے لوگوں کو بددل کیا جائے. میں جس زمانے کے آپ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ لاڑکانہ کے اندر 1970 تک کوئی ایسی بات سچ نہیں تھی، لیکن پھر ایک فضا بنی اور وہ فضا جب جس شکل میں بنی وہ 1972 کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے سندھ اسمبلی کے اندر، اور پھر اس بل کو جناب اس بل کے اوپر کراچی میں ایک آگ لگتی ہے اور وہ جو ہے کیا نام یہ جو ہے ایک جو رئیس امروی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا کہ اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے. یہ ایکچولی 1900 کے اندر محسن ملک صاحب جو تھے انہوں نے کبھی یہ شعر پڑھا تھا لکھنؤ کے اندر، اور اس میں اردو نہیں تھی، معشوق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے، جس کی پھر انہوں نے پیروڈی کر کے انہوں نے اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے انہوں نے رئیس امروی صاحب نے لکھا. ہاں مجھے یاد ہے وہ جنگ میں چھپا تھا، وہ انورٹڈ کاماز میں لکھا تھا پوری کالے پہ بتانے کے لیے کہ میرا نہیں ہے ان کا محسن ملک صاحب کا. اچھا، اس پر پھر جناب علی جنگ اخبار جو اس وقت جو میر خلیل الرحمان صاحب کا، میر خلیل صاحب کا کہاں سے تعلق ہے یہ بھی سب کو ہی پتا ہے. جی حب علی نہیں تھی بغض معاویہ میں جو انہوں نے اس وقت کام کیا اور اس سے جو ایک اشتعال پیدا ہوا. دیکھیں اردو کے
جو سندھ کا مہاجر طبقہ ہے، میرے خود ماموں وغیرہ جو شہداد کوٹ وغیرہ میں پڑھے ہیں، لاڑکانہ ضلع کا چھوٹا سا تعلقہ ہے، میرے نانا وہاں ایس ڈی او رہ چکے ہیں، وہ تک سندھی پڑھے تھے. اور سندھی میں آپ کو سچی بتا دوں، میرا قرض ہے کہ ہمیں سندھی سے اتنی ہی محبت ہے جو ہمیں کسی اور زبان سے ہونی چاہیے. سمجھا؟ اور انتہائی میٹھی زبان، اس کی مٹھاس کا اور اس کے تقدس کا تو یہ عالم ہے کہ اردو میں تو قرآن شریف جا کے ابھی 200 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے اردو میں، اس میں تو 800 سال پہلے ہو گیا تھا. سمجھا؟ تو اچھا، آج سندھیوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کے ہی سپاہی ہیں سندھی زبان کے. جی، بلکہ آپ بہت اچھا شعر کہا تھا محسن بھوپالی نے، اور اردو اور سندھی کے بارے میں تو بڑا زبردست ان کا شعر ہے کہ یہ تو دونوں زبانیں ایسی ہیں جو ہماری تہذیب کی بنیاد ہے. جی. اور نہ اب کوئی واپس جائے گا، نہ کسی کو آپ واپس بھیج سکتے ہیں، نہ آپ اتنی بڑی کلینزنگ کر سکتے ہیں کہ ان اردو بولنے والوں کو آپ سندھ سے کیا پاکستان سے کہیں سے بھی ختم کر دیں. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایلیمنیٹ کر ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ بتائیے کہ پھر آخر وہ ایسا کون سا ٹوٹکا ہے، ایسا کون سا شبد ہے، یا ایسا کون سا عمل ہے، یا ایسا کون سا جادو ہے جو کہ اندرون سندھ میں رہنے والوں کے دلوں کو دوبارہ واپس لے آئے کہ جو غیر سندھی ہیں، غیر وہ اردو بولنے والے ہیں، ان کے لیے پھر وہ ان کے دل میں محبت واپس آ جائے. عام جنرل پبلک جو سندھ کی رہنے والی ہے، میں آپ کو سچ بتا دوں، ان میں کوئی کسی قسم کا بے ابہام نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میں جاتا ہوں پاکستان، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں سندھ میں جاتا ہوں، میں وہاں ٹریول کرتا ہوں، میں نے کبھی اب کوئی فضا تعصب کی نہیں دیکھی ہے. یہ موجودہ پرویز مشرف کے دور سے جو یہ میڈیا آزاد ہوا ہے، اور یہ گھر گھر میں میڈیا جو چل رہا ہے، ہوٹلوں پہ، ریسٹورنٹس پہ، کسی زمانے میں سچی بات ہے یہ میڈیا جب نہیں چلا کرتا تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر ہر بات کا، ہر جملے کا اختتام اس پہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ تو غدار ہیں؟ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ یہ غدار، اس کی اب کوئی اہمیت ختم ہی ہو گئی ہے. اس کی اب ڈکشنری والی، اس کی جو ہے وہ جو فرہنگ اردو آصفیہ میں جو اس کے جو غدار کا جو لکھا ہوا ہے، وہ اس کی بالکل اہمیت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کا، یعنی کہ اس کی وقت ہی ختم ہو چکی ہے لفظ غدار کی. اس کو تو آپ برا مانیں. اوکے، ٹھیک ہے، سمجھے تھا؟ کیونکہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ کو پیارا نہیں کہا تو آپ کو بعد میں غدار بھی کہہ دیا. اوکے، تو پھر اب آخر میں یہ بتا دیجئے، ہم اپنے اس پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات میں بہتری آنے کی کوئی صورت ہے؟ بالکل. ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں تبدیلی آئے گی. اس تبدیلی کو لانے کے لیے کوئی طاقت اپنا کردار انجام دے گی، جو کہ آلریڈی، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 90% وہی ان کی کارکردگی ہے کہ ملک سلامت ہے اب تک، ہے نا، اور لوگوں کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل تبدیلی کے لیے، مکمل استحکام کے لیے، اور مکمل کرپشن کے خاتمے کے لیے، اور یہ کہ مکمل تحفظ کی فضا قائم کرنے کے لیے، کیا کوئی تیسری قوت اپنا کردار انجام دے گی، یا یہی لوگ سدھر جائیں گے؟ کیا یہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل، میں دیکھ رہا ہوں. اور میں جو چیز بہت اچھی طرح سے، تو اس بات کو بھی کلیئر کر دیجئے آپ، اس چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے، کہ یہ جو آپ نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد نا، تو اس تبدیلی کا ذمہ دار کوئی تیسری طاقت ہوگی، یا یہ کہ یہی لوگ سدھر جائیں گے؟ نیا پاکستان تو خیر لفظ میں اس کو تو ریپیٹیشن نہیں کروں گا، یہ پیروڈی ہے نیا پاکستان. نہیں، نیا پاکستان میرا خیال ہے کہ مطلب ایک سچا پاکستان، اچھا پاکستان، جی، اچھا اور سچا پاکستان، جی جی، جس میں آپ کی آنے والی نسلوں کا، میری آنے والی نسلوں کا، اور دیکھنے والوں کی نسلوں کا، سب کا تحفظ ہو. الحمدللہ ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں. میں پاکستان کی بالکل ٹھیک ہے. میں سادہ دیکھیں، ہم لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اس وقت نا، اور پاکستانی ہیں ہم، ہے نا، ہم یہ بات کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا تعلق ایک جمہوری ملک سے ہے. تو سیدھے سیدھے لفظوں میں بتا دیجئے کہ جو سچا پاکستان کو قائم کرنے والوں میں، کیا وہ فوجی ادارہ ہوگا، یا ہمارے اپنے سیاستدان، کوئی بہتر بندہ سامنے آئے گا؟ ہم سب ہوں گے.
فوج بھی ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، فوج ہماری ہے. تو ہمیں مطلب کسی فوج کو ہم کسی اپنے سے ماشاء اللہ کا ہمیں باقاعدہ ماشاء اللہ کا ہمیں نہیں رکھنا قطعاً ضرورت نہیں ہے، ماشاء اللہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اچھے مخلص لوگ ہیں، مخلص تو ہمارے کیا ان پاس لوگوں کو فوج ہے. سدھارنے میں یقیناً فوج ہی کردار انجام دے گی نا. دیکھیں نا 2018 کے الیکشن کے لیے تیاری کے لیے ان سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو ڈرائی کلین کرنے کے لیے، ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے یقیناً فوج اپنا کردار انجام دے گی. پاکستان کے ہر ادارہ بالشمول فوج، بالشمول سیاستدان مس مینج ہو رہا ہے. اس کو مینج کرنا ہے، اس کی بڑی بالکل یعنی نو مینج کون کرے گا؟ فوج ہی کرے گی. ہم سب کریں گے. خالی فوج 90% کو کر رہی ہے وہ. دیکھیں ہم کو سب کو کرنا ہے، ہمیں سب کو ہم نہیں کر رہے ہیں، مسئلہ تو یہی ہے سب کو حصہ ڈالنا ہے. ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آخری لمحات میں ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب میری مجبوری ہے کہ ہم لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو کرنا ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 69 سالوں میں فیل ہو چکے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکے. جو کرتی ہے ہمیشہ فوج ہی کرتی ہے، وہ سدھار کے چلی جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے، پھر ہم لوگ کرپشن لے آتے ہیں، پھر وہ گند پھیلا دیتے ہیں، پھر فوج کو آنا پڑتا ہے. تو یہ ضروری ہے ناظرین. آپ جب ہم سچی بات تو یہ ہے، میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں. آپ ہمیں فوج سے کیوں علیحدہ کر رہے ہیں؟ ہم یونیفارم نہیں Here پہنے you go, here you go. تم ناظرین، ہم فوج سے علیحدہ نہیں بارڈم ہیں. لائن یہ ہے ناظرین ہمارے آج کے ٹاک شو کی، کہ جو کچھ کرنا ہے نا ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں کر پا رہے چونکہ ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، ہم گروپ بندی کا شکار ہیں. لہذا ہم یہ کام اب کونا باقاعدہ فوج کو کر رہی ہے، اس کو مزید کرنا ہے تاکہ یہ طہارت کا ہے نا اور ہمیں متحر کرنے کا عمل 2018 سے پہلے مکمل ہو جائے. اور 2018 کے جو الیکشن ہو، جو ایک نیا پاکستان جسے کہا جاتا ہے سو کالڈ، ایک بہتر پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک کرپشن سے پاک پاکستان، ایک محبت کرنے والے لوگوں کا پاکستان بن کے دنیا کے سامنے ابھرے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں حل ہو جائیں گی اور یہ مرکزی کردار یقیناً فوج کا ہوگا. جاوید سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت آپ نے دیا. یقیناً آئندہ پروگراموں میں بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ٹاک شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ اپنے ملک کے حالات پہ گفتگو کے لیے حاضر پھر ہوں گے. تب تک کے لیے تسلیم لاہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.